अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये जो हमारा लेसन है ये पाकिस्तान एयर फोर्स आर्मी नेवी में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान एयर फोर्स आर्मी और नेवी में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए दो ही मरहले हैं। सबसे पहला जो मरहला है वो है आपके इनिशियल टेस्ट का। इनिशियल टेस्ट जब भी पाकिस्तान आर्मी एयर फोर्स और नेवी अपनी वैकेंसीज ऑफिसर्स की जो बाकायदा कमीशन का अनाउंस किया जाता है, उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है या नेशनल न्यूज़पेपर है, उनके ऊपर बाकायदा ऐड दिया जाता है। तो फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया के मुताबिक आप उसमें अप्लाई करते हैं। और जो फैसिलिटी है आपके पास, चूँकि आर्म फोर्सेस का ये एक बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है कि लोगों को तकलीफ़ से बचाया गया है। जब ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तो बेचारे लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगे रहते थे और बड़ी मुश्किल से उनकी रजिस्ट्रेशन होती थी। और चूँकि आप देख लें आजकल दौर आईटी का दौर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी हर एक फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और इसी आईटी की तरक्की का फ़ायदा उठाते हुए माशाल्लाह पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी इन्होंने भी कई सालों से जो आईटी के ऊपर काम किया है। बाकायदा हर एक फोर्स के अंदर आईटी की एक ब्रांच है जिसने माशाल्लाह बहुत अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और अपनी फ़ोर्स को प्रॉपरली उन्होंने डिजिटल कर दी है। क्योंकि देखिए आजकल जो कन्वेंशनल वॉर है या एयर वॉरफेयर है, उसमें आपके जो डिजिटल है इसका बहुत ज़्यादा रोल है, आईटी का बहुत ज़्यादा रोल है। जब तक कि आप आईटी क्वालिफाइड नहीं होंगे, आपके जो जहाज़ों के सिस्टम हैं या आपके पास जो मिसाइल सिस्टम है या आपके पास जितना भी इक्विपमेंट है, ठीक है, वो सारा कंप्यूटराइज्ड है, वो सब आईटी की बेस के ऊपर है। तो लिहाजा आईटी की बेस के ऊपर ये सारी चीज़ें ऑपरेट करती हैं और इसी आईटी की फील्ड का ही फ़ायदा उठाते हुए हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज हैं उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी बनाई और उन्हीं वेबसाइट्स की मदद से पूरी पब्लिक को ये फैसिलिटेट किया गया है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें। अब आप घर बैठ के अपनी टैब के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर जब भी आप कहीं जिस तरह पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट है www.joinpakarmy.gov.pk, सेम पाकिस्तान नेवी की भी है और सेम पाकिस्तान एयरफोर्स की भी वेबसाइट है। उस पर आप जब क्लिक करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे बैठे हैं, आप लैपटॉप पे हैं, अपनी टैब पे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप उसको क्लिक करते हैं तो विद इन फ्यू सेकंड्स वो वेबसाइट ओपन हो जाती है और वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन बता दिए जाते हैं। एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है कि आप अपने आप को रजिस्टर करें। फिर आप देखते हैं कि मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन है, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपने मार्क्स और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप उसमें आप अपना डाटा फीड करते हैं और वो प्रॉपरली जब वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें फीड हो जाती हैं, आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं। चूँकि वो फोर्स के साथ वो सारा कनेक्टेड होता है, वो मैटर सारा, और उसको फिर प्रॉपरली अप्रूव किया जाता है। आपको या तो इमीडिएटली डेट एक्सटेंड कर दी जाती है, आपकी डेट बता दी जाती है आपको, या तो फिर आपको कहा जाता है कि आप 24 आवर्स 72 आवर्स वेट करें। उसके बाद आपका डाटा सारा वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको बाकायदा टेस्ट के लिए एक प्रॉपर डेट, टाइम और वेन्यू दिया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सहूलत है। वो लोग जिनको सैकड़ों किलोमीटर दूर से ट्रैवल करना पड़ता था और उनको बोर्डिंग, लॉजिंग, बहुत ज़्यादा मसाइल का वो सामना करना पड़ता था, तो इस ऐसन इक़दाम की वजह से, इस जो गुड स्टेप है इसकी वजह से माशाल्लाह लोग हमारे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हुए हैं, उनके किराए बच गए हैं, उनको सहूलत मिल गई है और इस आसानी की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं। और दूसरी बात यह है कि दिस इज़ आल्सो बेनिफिशियल फॉर द सिलेक्शन सेंटर, रिक्रूटमेंट सेंटर, जो नेवल रिक्रूटमेंट ऑफिस हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के हैं या पाकिस्तान नेवी के हैं, वहाँ पे भी रश नहीं बनता। आपको पता है सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं, ठीक है, जब से 9/11 हुआ है हालात ठीक नहीं हैं। जहाँ पे रश होता है वहाँ पे अल्टीमेटली सिक्योरिटी रिस्क ज़रूर होता है। तो फोर्सेस ने भी माशाल्लाह हर चीज़ को वो फोर्स ही करती हैं और बड़ा थिंक टैंक है जो सारी चीज़ें मॉनिटर करता है। तो ये कम से कम सिलेक्शन सेंटर के ऊपर जो रश था वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है, इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बदौलत। नेक्स्ट देखें तो वहाँ पे प्रॉपरली लोगों को जब डेट एंड टाइम दी जाती है, स्पेसिफिक लोगों को बुलाया जाता है, 40, 50, 100, 200, 300, इस तरह लोगों को बुला के उनको प्रॉपरली वहाँ पे उनके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये दोनों के लिए, फॉर द फोर्स इवन फॉर द पब्लिक, दोनों के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल है। अब हम प्रोसीड करते हैं कि अफसर बनने के दो वो कौन से ऐसे तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया इनिशियल टेस्ट है। इनिशियल टेस्ट हर ब्रांच के उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट तो मस्ट होता है, फिर उसके बाद इंग्लिश का टेस्ट भी उसमें मस्ट है, कुछ में फ़िज़िक्स होता है, कुछ में नहीं होता, और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, बेसिक इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी बड़ी कलेक्टिव सी चीज़ें जिस तरह आप लोग सारे इस प्रोसेस में से गुजर चुके हैं और आपने देखा है और आपने एक एक्सपीरियंस गेन की है।
اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت ہی میرٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، صرف اہل لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے، بالکل ایک کریم جو ہوتی ہے اس کو نکال کے وہ فرنٹ لائن پہ ان کو لایا جاتا ہے، چونکہ دیکھیں ملک کا دفاع کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ جب آپ کے کندھوں پہ ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ایویلویٹ کی جاتی ہیں کہ آپ اس اہل ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ اگر آپ اس اہل نہیں ہیں تو آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کیا جائے گا، آپ کو کسی ٹیسٹ میں کلیئر نہیں کیا جائے گا۔ سیٹ کرائٹیریاز ہیں، سیٹ پیٹرنز ہیں، وہ پراپرلی ٹیسٹ ہی ایسے بنائے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ کی پوری پرسنالٹی کا انالیسس ہو جاتا ہے، اور آپ کا جو مینٹل لیول ہے، آپ کا جو انٹیلیجنس کوشنٹ لیول ہے، آئی کیو لیول جسے ہم بولتے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے، آپ کا پرسنل نالج ہے، آپ کا سبجیکٹ نالج ہے، آپ کے جنرل نالج ہیں، کرنٹ افیئرز ہیں، آپ کا وے آف ٹاکنگ ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ جج کر لی جاتی ہیں۔ انٹرویو میں بھی سائیکالوجسٹ صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کی پرسنالٹی کو انالائز کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی وہ ایک ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی وہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے ان کی پوری سروس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، انہوں نے نمبر آف تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس کو انٹرویو کنڈکٹ کیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ 2-4 سوالوں میں ہی آپ کی پوری پرسنالٹی کا اسیس کر لیتے ہیں، چونکہ آپ ان کے سامنے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو آپ کا بات کرنے کا انداز ہے، آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، اور آپ کا جو بالکل ایک اپ ڈیٹڈ نالج ہے، اور آپ مطلب آپ کو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اپنے نالج کے اوپر، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ کو وہ پرائرٹی دیں گے۔ اگر آپ کا جنرل نالج کمزور ہے، اگر آپ کے کرنٹ افیئرز آپ کو نہیں پتہ، اگر آپ کو اپنی فورس جس میں آپ جو فورس آپ جوائن کر رہے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس ایمپل انفارمیشن نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی مطلب آپ کو ریکمینڈ نہیں کیا جائے گا، وہاں پہ آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ کر کے ISSB کی طرف نہیں بھیجیں گے۔ ISSB میں صرف ان لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے جو کہ ISSB میں جانے کے قابل ہوتے ہیں، اس اہل ہوتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ٹیسٹ پراپرلی کنڈکٹ کرا سکیں گے اور اپنے آپ وہاں پہ کمپٹیشن کر سکیں گے، ایسے لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے ISSB کی طرف۔ اور جو لوگ انفارچونیٹلی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، یا اس لیول اور کرائٹیریا پہ پورا نہ اترنے کی وجہ سے ان لوگوں کو پھر وہاں پہ روک لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک چانس اور دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نیکسٹ ٹائم تیاری کر کے آ جائیں، کیونکہ دیکھیں یہ کمپٹیشن کا دور ہے، ہر طرف بے روزگاری آپ دیکھیں، صرف یہ پاکستان کی آرم فورسز ہی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ کبھی اپنے میرٹ کے اوپر، سلیکشن کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، تو اس کی واحد اور زندہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر لوگ باتیں کرتے ہیں جی فلاں نے تو یہ کر دیا تو فلاں کا وہ جاننے والا ہے، میں ان باتوں کو بالکل ڈسکریج کرتا ہوں اور ڈس ایگری کرتا ہوں۔ اگر سفارش اور یہ ایلیمنٹ ہوتے تو کبھی بھی بھائی ایم عالم نہ بنتے، کبھی بھی صدیقی نہ بنتے، کبھی بھی سرور شہید نہ ہوتے، کبھی بھی میجر طفیل شہید نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ معیارات کی بلندیوں پر ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو دنیا کی ایک کامیابیاں ان سے بھی نوازا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو ان شہادت کے درجے پہ فائز کیا ہے جس کے اوپر پوری قوم کو فخر ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی انشاءاللہ the time will come when you will be attending the all classes of the commission officers at PMA Kabul, at Naval Academy Karachi, Dockyard, and as well as دوسری آپ کی اکیڈمی ایئر فورس کی اسرف خان اکیڈمی ہے، انشاءاللہ آپ اس میں بھی ٹریننگ کر رہے ہوں گے، اور آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا بڑی زرخیز ہے ساقی، بڑی ایک بڑا اچھا شعر ہے، لیکن اس میں آپ کو محنت کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، آپ محنت کریں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ اپنی محنت جاری رکھیں، ٹھیک ہے، جس طرح کا آپ انیشیل ٹیسٹوں میں آپ نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس میں کوالیفائی کر چکے ہیں۔ اب آگے آپ کا مرحلہ ہے ISSB کا، جیسے ISSB کا میں نے آپ کو بتا دی ہے، کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ISSB ہے کیا۔ دیکھیں جناب، آپ ایک دفعہ پھر ڈیفائن کر دیتا ہوں، اٹ از نون ایز انٹر سروسز سلیکشن بورڈ، انٹر سروسز، ٹھیک ہے، یعنی کہ سروسز کے مابین، تینوں فورسز کے اندر، ٹرائی سروسز، آرمی، ایئر فورس، نیوی، تینوں فورسز کے جو افسران ہیں، ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ سے اس بورڈ کا حصہ ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کی جو ساری سلیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو یہ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اب ISSB جو مین ان کا سینٹر ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ISSB کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے ساری چیزیں مطلب مانیٹر ہوتی ہیں، تمام ISSB کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ ہے کوہاٹ، ISSB کوہاٹ، جو کہ KPK میں واقع ہے۔ اب دوسری جو ISSB ہے وہ ہے گجرانوالہ، تیسری ISSB آپ کی ہے کراچی ملیر کینٹ کے اندر ہے، اور چوتھی کوئٹہ میں ہے۔ اب چاروں صوبوں میں ماشاءاللہ ISSB کے آفسز بنے ہوئے ہیں، جن میں
اس لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ جو پروونشل لیول پہ جو لوگ ہیں یا جو ویسینٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آئس بھی کوہاٹ ہے، کوہاٹ کے ساتھ جو ایریا ٹچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میاں والی بھی ہے، بکھر بھی ہے، اس کے بعد چکوال کا ایریا ہے، اور وہاں سے گھومتے ہوئے آگے آ جائیں آپ، یہ راول پنڈی کا ایریا ہے، پھر اس کے بعد جناب کے پی کے کچھ ایریاز ٹچ ہو رہے ہیں، وہاں پہ کھوڑا کھٹک کا ایریا، یہ سارے تقریباً اس ایریا کو نا ریڈیس میں وہ کنٹرول کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس ایزیلی ہمیں ایکسیس کر سکیں، پہنچ سکیں. پھر جو گجرانوالہ کا سراؤنڈنگ ریڈیس ہے، اس طرح کے لوگوں کو، ان کے علاقے کے لوگوں کو وہاں پہ بلایا جائے گا. پھر گجرانوالہ کے علاوہ آپ تیسرا آپ دیکھ سکتے ہیں جو آئیس بھی آپ کا ملیر کینٹ ہے، ٹھیک ہے، سندھ، انٹیریئر سندھ، کراچی، اور ان کو وہ پراپرلی باقاعدہ سے لوگوں کو بلا کے وہاں پہ ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں. اور کوئٹہ میں ظاہر ہے آپ کا پورا بلوچستان ہے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے. تو وہاں پہ ماشاء اللہ کافی سالوں سے آئیس بھی کام کر رہی ہے، اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس اپیئر ہو رہے ہیں، اور ماشاء اللہ وہ کینڈیڈیٹس اپنا کوالیفائی کر کے آگے فردر پروفیشنل لائف اور اپنی ایک ملٹری کمیشن آفسر لائف ہے اس میں اپنی سروس میں بھی وہ جا چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے آئی ایس ایس بی کے تمام ان ٹیسٹوں کی طرف جو کہ آپ کے وہاں پہ کنڈکٹ ہوں گے. 4 دن کا جناب آپ کا یہ اسٹے ہوگا وہاں پہ، اور اس 4 دن کے اسٹے میں سب سے پہلے تو آپ کا ایک رپورٹنگ ڈے ہے، یعنی کہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ فلاں آج فار ایگزامپل 21 سپٹمبر 2022 ہے، تو کہیں جناب آپ 21 سپٹمبر اتنے بجے، 3 بجے، 4 بجے فلاں کینٹ اسٹیشن پہ پہنچ جائیں. وہاں سے باقاعدہ سے آگے آئی ایس ایس بی کی بس آئے گی، گاڑی آئے گی، پراپر اسکارٹ ہو کے آئے گی، وہ آپ کو وہاں سے ریسیو کر کے اپنے بیگز اور سامان کے ساتھ سیدھا آپ کو آئی ایس ایس بی سینٹر کے اندر لے جائیں گے. تو سب سے پہلے جو آپ کا کام ہوگا وہاں پہ آپ کا انٹری چیک دیکھا جائے گا کہ آپ کا سلیکشن کے لیے جو آپ کو بلایا گیا ہے، ٹیسٹ کے لیے بلایا گیا ہے، کہ آپ کے پاس ویلڈ لیٹر ہے، اوریجنل آئی ایس ایس بی کا لیٹر ہے. وہ ساری چیزیں چیک کر کے، اور پراپر کیا آپ نے اس کٹ کے ساتھ آپ آئے ہیں یا نہیں ہیں، جو کہ ساری انسٹرکشنز اس فارم کے اندر موجود ہوتی ہیں. وہ جب آپ جائیں تو اس فارم کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اور ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے اپنی ساری چیزوں کو ان لائن کر لیں، ترتیب سے ایک لسٹ بنائیں، 1 2 3 4 5 وہاں پہ آلریڈی بنی ہوگی، آپ نے کیا کیا لے کے آئی ایس ایس بی میں جانا ہے. یہ نا جناب آدھا سامان لے کے جائیں اور آدھا سامان نہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہاں پہ آپ کو پرابلم ہوگا. کچھ شارٹ سی چیزیں اگر مس بھی ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ سے اندر اویلیبل ہوتا ہے، اس میں جنرل سٹورز اویلیبل ہوتے ہیں، کینٹینز ہیں، وہاں پہ آپ کو ساری چیزیں مل سکتی ہیں. لیکن یہ کہ کوشش یہی کریں کہ آپ اپنا جو کٹ آئٹمز ہیں ان کو کمپلیٹ لے کے جائیں ساتھ. اور اس میں کچھ چیزیں آپ کو منع بھی کی جاتی ہیں کہ آپ یہ چیزیں نہیں لائیں گے. کون سی چیزیں آپ نہیں لائیں گے؟ اس میں پیٹس اینیملز ہوتے ہیں، آپ کے موبائل ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، اس طرح الیکٹرانک کی ڈیوائسز ہیں، کیمرہ ہے، اس طرح کی چیزیں منع کی جاتی ہیں جو کہ آپ اپنے ساتھ آئی ایس ایس بی میں نہیں لے کے جائیں گے. اب آپ کی گیٹ پہ انٹری ہوگی جناب، سب سے پہلے آپ کا چیک اپ ہو گیا، وہاں پہ سارا آپ کا سیکورٹی چیک ہو گیا، آپ کے ڈاکومنٹس چیک ہو گیا. آپ کو پھر وہاں پہ باقاعدہ ایک ہال ہے، ہال کے اندر لے جایا جاتا ہے. وہاں پہ آپ کی باقاعدہ سے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. ڈاکومنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کی جو بایو ڈیٹا فارمز ہیں، آپ کی جو کریڈینشلز ہیں، آپ کی جو سرٹیفکیٹس ہیں، میٹرک کا، انٹرمیڈیٹ کا ہے، گریجویشنز کا ہے، ماسٹر لیول کا ہے، جو بھی جس لیول پہ آپ گئے ہوئے ہیں وہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے وہاں پہ باقاعدہ سے آپ سے ریسیو کر لیے جاتے ہیں. آئی ایس ایس بی والے آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں. پھر آپ کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، فوٹوگراف آپ کا بنایا جاتا ہے. وہاں پہ آپ کو باقاعدہ سے چیسٹ نمبر کی الاٹمنٹ ہوتی ہے، اور باقاعدہ سے پھر آپ کو فردر وہ آگے لے جاتے ہیں، اور ریزیڈنس کے لیے آپ کو وہاں پہ ہاؤسز دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف ہاؤسز کے نام ہیروز کے نام پہ ہیں، ہمارے نیشنل ہیروز کے نام کے اوپر. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جی جناح بلاک، علامہ اقبال بلاک، ٹیپو بلاک، حیدر علی بلاک، جوہر بلاک، فلاں ہال. اس طرح مختلف جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، جو ہمارے فریڈم فائٹرز رہے ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ پاکستان کی کریشن میں اپنا ایک نام کمایا اور انہوں نے اپنا ایک رول پلے کی ہے، انہی کے ناموں سے منسوب وہاں پہ آپ کے ہاؤسز ہیں، آپ کے جو ہالز ہیں، ان ہالز کے اندر آپ کے ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں. اور ہاؤسز میں ماشاءاللہ آپ کو بڑا ایک ہائی فائی سسٹم کے اندر آپ کو رکھا جاتا ہے. بہترین قسم کی آپ کی بیڈنگ کٹنگ کی جاتی ہے. وہاں پہ آئی ایس ایس پی کا جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے وہ ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. تو لہٰذا آپ نے وہاں پہ اپنے آپ کو ایک پڑھا لکھا پروف کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ایک میچور پروف کریں. ٹھیک ہے، جس طرح لوگ گھر میں کیجول ہوتے ہیں جناب، وہ بیڈ شیٹ کدھر پڑی ہوئی ہے تو پلو کدھر ہے، تو مطلب ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ. اور پتہ چلے کہ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بی این آفیسر. ان چیزوں کا دیکھیں. کمیشن آفیسرس کے جو مینرز ہوتے ہیں، جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں،
ایٹیکیٹس کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں. فورسز میں ان کو بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. مینرز کو، ایٹیکیٹس کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. لہذا آپ اپنے مینرز کا، ایٹیکیٹس کا بہت زیادہ خیال کریں، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، ٹھیک ہے. ٹو دی پوائنٹ بات کریں، برسک کوئک شارپ بات کریں، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کسی سے مطلب یہ ہے کہ الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ ماحول ایسا اچھا ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کی باقاعدہ سے مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی سول میں جس طرح نارمل لائف میں آپ کوئی نہ کوئی فضول آپ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ایسی کچھ بھی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا نیگیٹو امپریشن جائے. اپنے آپ کو بالکل سیریس رکھیں، بالکل اسی ماحول کے اندر رکھیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کو باقاعدہ سے میسز کے ٹائمنگ آپ کو بتائے جائیں گے. وہاں پہ آپ کو لنچ کا ٹائم، بریک فاسٹ کا ٹائم، آپ کو ڈنر کا ٹائم بتایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے اکارڈنگلی جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے کیسے ڈائن کرنا ہے یہ مینرز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ٹیبل کے ساتھ لگی چیئر ہے، راؤنڈ ٹیبل ہوتے ہیں یا 4 کارنر ٹیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ نہ اٹھا کے کرسیاں پھینکے، ڈریگنگ کریں اور پورے ہال میں شور جائے، تو یہ بہت آکورڈ لگتا ہے. وہاں پہ پراپر وائٹ یونیفارم میں ہوں گے آئی ایس پی کے اسٹاف، وہ آپ کو ہر ایک چیز سرو کریں گے، ٹھیک ہے. آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کا بات چیت کا انداز، ٹھیک ہے، اور آپ کے کھانے کا انداز یہ بالکل بہترین ہونا چاہیے، آئیڈیل ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جب آپ ٹیبل پہ ڈائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ چمچ، پلیٹ اور کانٹے کا استعمال ہوتا ہے. جی جناب، آپ کو کانٹا بھی استعمال کرنا نہیں آتا اور ساتھ چھری کی مدد سے آپ کچھ چیزیں نائف کی مدد سے کاٹتے ہیں، تو وہ آپ کو طریقہ سیکھ لینا چاہیے. گھر میں بھی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ چھری کانٹے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ اچھی طریقے سے کھا سکتے ہیں. یہ لوگ جناب وہاں پہ آپ کو دیسی طریقے سے لگے اور کھانا کھا رہے ہیں، سارے لوگ آپ کے اوپر ہنس رہے ہوں، تو ایسا آپ نے کہیں بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے مینرز آپ سیکھ کے جائیں. وہاں پہ رہنے کے آداب ہیں، کھانے پینے کے، سونے کے آداب ہیں، ان کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. تو جب آپ کی ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی، میسج کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، ریزیڈنس کے آپ کو حوالے سے میں نے بتا دیا. ڈاکومنٹیشن جب آپ کی وہاں پہ مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ کو باقاعدہ سے ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب کا جو انٹرویو ہے، جو ایڈریس ہے، سوری، ہال میں لے جایا جائے گا، وہ آپ کو پراپرلی ایڈریس کریں گے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی. تو اس ایڈریس کے دوران جب نیکسٹ ڈے آپ کا ایڈریس ہوتا ہے مارننگ ٹائم میں، اور آپ کو پراپرلی وہ بتاتے ہیں کہ جناب آج سب سے پہلے آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اسکریننگ ٹیسٹ. اسکریننگ ٹیسٹ میں کیا ہوگا؟ اسکریننگ ٹیسٹ میں یاد رکھیں سب سے پہلے تو آپ کو کچھ فارم دیے جائیں گے، وہ آپ فل اپ کریں گے، اپنے بایو ڈیٹا فارم. وہاں پہ اپنا جو چیسٹ نمبر ہوگا جو آپ کو الاٹ کیا جائے گا، وہاں پہ جو آپ کے آلریڈی رجسٹریشن نمبر تھے اس کا بھی آپ ریفرنس لکھیں گے. ساری چیزیں وہ آپ کو پورا، ان کا جو کنڈکٹنگ سٹاف ہے، کنڈکٹنگ افسرز ہیں وہاں پہ، جو بھی آرمی، ایئر فورس، نیوی کے لوگ ہوں گے، وہ آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو گائیڈ بھی کریں گے. اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے کرنا ہے. نیٹ اینڈ کلین وہاں پہ آپ لکھیں چیزیں، ایکوریٹ انفارمیشن دیں، رانگ انفارمیشن کبھی نہ پاس کریں، وہ آپ کے لیے بہت وبال جان بن سکتی ہے، ٹھیک ہے. ڈبل سٹینڈرڈز آپ نے نہیں رکھنے ہیں. ایک دفعہ آپ کچھ لکھتے ہیں اور دوسری دفعہ آپ کچھ لکھتے ہیں، اس کا مطلب آپ کی پرسنالٹی ڈسٹرب ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ وہاں پہ خیال رکھنا ہوگا. آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا پہلے دن کا اسکریننگ ٹیسٹ ہے، اس میں آپ کا انٹیلیجنس وربل ہوگا، نان وربل ہوگا. تیسرا ٹیسٹ ہوتا ہے میکینیکل ٹیسٹ، ٹھیک ہے جی. وہ میکینیکل ایپٹیچیوڈ دیکھا جاتا ہے، آپ کا مائنڈ کتنا میکینیکل ہے. تو وہ ٹیسٹ آپ پراپرلی تیار کر کے جائیں. پھر ان تینوں ٹیسٹوں کا رزلٹ آپ کے سامنے اسی حال میں ڈکلیئر کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی. آپ کو وہ بتا دیں گے. جو لوگ پاس ہوں گے ان کے فردر ٹیسٹ آگے کنڈکٹ ہوں گے، سائیکولوجیکل ٹیسٹ، سائٹ ڈائمنشنز ان کی پراپرلی کنڈکٹ ہوں گی. اور جو لوگ فیل ہو جائیں گے ان کو کہتے ہیں اسکرین آؤٹ. اسکرین آؤٹ ہو گئے جی، یہ بندہ انیشیل ٹیسٹ کے اندر ہی فیل ہو گیا آئی ایس ایس بی کے. یاد رکھیں، اگر آپ اسکرین آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کا چانس پراپرلی کنسیڈر ہو جاتا ہے، آئی ایس ایس بی کا ایک چانس آپ کا ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ وہاں پہ ٹیسٹ دوسری دفعہ دے سکیں گے آفٹر 6 منتھ، آفٹر 1 ایئر، 2 ایئر، ایز پر یور ایج کرائٹیریا. جب آپ اسکریننگ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں جو اسٹوڈنٹس، پھر ان کا جو اگلا ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا آپ کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ. اب سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیا ہے؟ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ایکچولی یہ آپ کے نفسیات کا امتحان ہے، آپ کی پرسنالٹی کا امتحان ہے. سائیکالوجسٹ آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے اور وہ سائیکالوجسٹ میں جو ٹیسٹ ہوں گے، آپ سے سب سے پہلے آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا ورڈز ایسوسیشن ٹیسٹ. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دیا جاتا ہے ایک ورڈ. فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے ایئر کرافٹ، دوسرا ورڈ ہے آرمی، تیسرا ورڈ ہے ویپن، فورتھ ہے اللہ، ففتھ ہے اسٹوڈنٹ. اس طرح
یہ پورے 100 ورڈز ہوں گے اور جو کہ پراپرلی ڈسپلے ہوں گے، اور وہاں پہ ڈسپلے کریں گے اسکرین کے اوپر. جب یہ اسکرین پہ ڈسپلے ہوں گے تو اسکرین پہ ڈسپلے ہونے کے بعد آپ نے ود ان 10 سیکنڈز اس کو دیکھنا بھی ہے، اور اسی 10 سیکنڈز کے اندر آپ نے اس کا سینٹینس بھی بنانا ہے. باقاعدہ سے آپ اس کا سینٹینس بنائیں گے اور اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں گے اسی فولڈر کے اندر، ڈوزیر کے اندر، جو کہ آپ کو ٹیبل کے اوپر دیا گیا ہے. اسی فولڈر اور ڈوزیر کے اندر آپ اپنی ساری انفارمیشن پراپرلی لکھیں گے، اور انفارمیشن کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ٹیسٹ ہوں گے یہ بھی آپ لکھیں گے. واٹ ٹیسٹ ہوگا، واٹ ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں ورڈز ایسوسیشن ٹیسٹ. اب آپ نے کیسے اس میں رہنا ہے، اپنا آپٹیمسٹک اپروچ دیں، پازیٹیو اپروچ دیں، اپنی پرسنالٹی کے اوپر فوکس نہ کریں. ہر دفعہ آپ لکھیں آئی، ٹھیک ہے، ایسا نہ کریں. آپ اس کو 3rd پرسن میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بٹ جو آپ کا 1st پرسن پروناؤن ہے اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، بہت زیادہ اوائڈ کرنا ہے، ادروائز یہ آپ بہت زیادہ نیگیٹو جائے گا، آپ کے خلاف جائے گا. دوسرا جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے ساتھ وہ آگا انکمپلیٹ سینٹینسز. آپ کو تقریباً 3 سیٹ اردو کے اور 3 سیٹ آپ کو انگلش کے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. ویسے نارملی تو پہلے 6 سیٹ دیتے تھے، ابھی سنا ہے 3 سیٹ ہو گئے، لیکن یہ کہ آپ 6 کے حساب سے تیاری کر کے جائیں اور اچھی طریقے سے تیار ہو کے جائیں. وہ انکمپلیٹ سینٹینسز اردو کی بھی ہیں اور انگلش کی بھی ہیں، وہ آپ نے مکمل کرنے ہوں گے، اور آپ نے اس میں اپنا جو ایک پازیٹیو سینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اندر چیزیں بلٹ ان ہیں، اسی کے مطابق آپ نے ان کو جواب دینا ہوتا ہے. بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آلویز ٹرائی ٹو بی آپٹیمسٹک، ڈونٹ بی اے پیسیمسٹک، کہ آپ کی نیگیٹو اپروچ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی بالکل پراپر ایک پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے، اور اسی پازیٹیو اپروچ کی بدولت ہی آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. آپ کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس پاس نہ کریں، آپ کوئی ایسے اینٹی اسٹیٹ، اینٹی فورسز، کوئی ایسی چیز بھی آپ مطلب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کسی بننے والے فیوچر افسر کو یہ چیز یہ بھی نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ پیٹریوٹک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ لائل ہوتا ہے اپنی اسٹیٹ کے ساتھ، اپنی فورس کے ساتھ، اپنی کنٹری کے ساتھ، اپنے مین کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اس کی لائلٹی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور نہ کوئی کوشچن مارک کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ٹیسٹوں کے دوران آپ نے اپنے آپ کو اچھی طریقے سے شو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نہ ہو کہ آپ کو کسی کے ساتھ کوئی پرسنل غرض ہو اور آپ کا غصہ ادھر نکل رہا ہو، تو وہ چیز بھی آپ کے اگینسٹ جائے گی، کیونکہ سائیکالوجسٹ سے کوئی بات آپ کی چھپ نہیں سکتی ہے. آپ ایک لائن لکھتے ہیں رسپانس میں، کسی کے سینٹینس کے رسپانس میں، کسی انکمپلیٹ سینٹینس کے رسپانس میں، یا کسی آپ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، وہ آپ کی پرسنالٹی بالکل ڈپکٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے، ٹھیک ہے. وہی جو سینٹینس ہوتا ہے، جو آپ کا رائٹ اپ ہوتا ہے، وہی آپ کی پوری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. لہٰذا کوشش یہی کریں کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں وہاں پہ، ٹھیک ہے جی. اور ٹائم مینجمنٹ کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جب آپ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ ان کی سیریل نمبر کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ 1 نمبر کے سامنے آئے، 2 نمبر 2 کے سامنے آئے، 3 کے سامنے آئے، مکس اپ نہ ہو جائے. اگر اوپر نیچے ہو گئے تو آپ کا پورا ٹیسٹ گڑبڑ ہو جائے گا. اس چیز کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. جب یہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ایک پوائنٹر سٹوری، 2 پوائنٹر سٹوریز دی جاتی ہیں. پوائنٹ کا دیا جاتا ہے، ونس اپان اے ٹائم آئی واز گوئنگ الون ان اے جنگل آل آف اے سڈن، ٹھیک ہے، اس طرح کا جی. علی اینڈ می ور ٹریولنگ ٹو لاہور آن دی ارائیول ایٹ ریور. آگے وہ پھر آپ سے پوچھیں گے کہ جناب بتائیے، آگے آپ اپنی سٹوری کو آپ پراپرلی امپروو کریں گے، بتائیں گے. آپ کو سٹوری لکھنے کی ٹیکنیک انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سٹوری کیسے لکھیں گے اور سٹوری لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے. تو نیکسٹ آپ کو پوائنٹر سٹوری کے بعد پکچر سٹوریز آپ کو دی جائیں گی. پکچر سٹوری یہ ہے کہ آپ کو اسکرین کے اوپر ایک آپ تصویر دکھائی جائے گی، ٹھیک ہے. اور اس تصویر میں فار ایگزامپل ایک اولڈ مین ہے اور ایک ساتھ اس کے لیڈی کھڑی ہیں، یا ایک بوائے ہے اور ایک لیڈی ہے، اور ساتھ میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے روڈ کے ساتھ، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس طرح کی کوئی آپ کو ایک سین دیا جائے گا، اس سین کو آپ نے ڈیولپ کر کے ایک سٹوری بنانی ہوتی ہے. تو یہ 3 سٹوریز ہوں گی، پکچر، 3 پوائنٹر ہوں گی. پھر آپ کو میرٹس اور ڈی میرٹس لکھنے کا کہا جائے گا. یہ تو ہے آپ کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ. سارے آپ کا پورا ڈوزیر کلوز ہو کے وہاں پہ اسٹاف جمع کر لے گا اور بھجوا دیں گے کنسرنڈ آفسرس کو، یا کنسرنڈ جو بھی بورڈ کے ممبرز ہوتے ہیں ان کی طرف بھجوا دیا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ چیکنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا پرسنالٹی کا انالیسس کرتے ہیں اور اپنے اپنے ریمارکس انڈورس کرتے ہیں. تو اپنے ریمارکس لکھ لیں گے. ظاہر ہے وہاں پہ بڑا ایک سیکرٹ سسٹم ہوتا ہے، وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی زیادتی کرتا نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں. پورے فل فیتھ کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے. اور جو لوگ محنت نہیں کرتے نا اور فیل ہو کے آ جاتے ہیں تو وہ پھر انفارچونیٹلی سسٹم کو بلیم کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات نہیں ہے.
اگر آپ ویل پریپیئرڈ ہیں اور آپ نے ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ نے تیاری کی ہے اور ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ اپیئر ہوئی ہیں تو انشاءاللہ یو ول بی ریکمینڈیڈ. اور آپ تیاری کے بغیر جاتے ہیں اور آپ سسٹم کو بلیم کرتے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم پروسیڈ کرتے ہیں. آپ کا جو اگلے ٹیسٹ ہوں گے وہ ہوں گے آپ کے جی ٹی او ٹاسک. اب جی ٹی او دو حصوں پہ ہے, جی ٹی او انڈورز اینڈ جی ٹی او آؤٹ ڈورز. جی ٹی او انڈورز میں کیا ہے جی, سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہاں پہ ملٹری پلاننگ ایک آپ کو روم میں لے جایا جائے گا. وہاں پہ آپ کو ایک ٹاسک بتایا جائے گا کہ آپ نے اس ٹاسک کو کیسے فلفل کرنا ہے, آپ چیزوں کو کس طرح پلان کرتے ہیں. ملٹری پلاننگ کے بعد جناب آپ کی وہاں پہ گروپ ڈسکشن ایک روم میں آپ کو لے جایا جائے گا اور آپ کو کچھ اردو کے اور انگلش کے ٹاپک دیے جائیں گے اور وہ آپ کی جو اسپیکنگ پاور کو دیکھتے ہیں, آپ کی پاور آف آرگومنٹس کو دیکھتے ہیں, آپ کا جو آرگومنٹیشن کا لیول ہے, بات چیت کرنے کا جو لیول ہے اس کو بڑے وہ طریقے سے دیکھتے ہیں, انالائز کرتے ہیں. سائڈ پہ جی ٹی او صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور پورا گروپ آپس میں ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کر, کچھ لوگ فار ہوتے ہیں اور کچھ اگینسٹ ہوتے ہیں. اس طریقے سے مطلب آپ کو ہم ساری ٹیکنیک انشاءاللہ سکھائیں گے کہ ان میں آپ نے کس طرح اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور کیسے آپ نے وہاں پہ رسپونڈ کرنا ہے. جب جی ٹی او ٹاسک انڈور سارے اوور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جناب آپ کے آؤٹ ڈور سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب آؤٹ ڈور میں جو بیسک چیز ہے وہ ہے آپ کی انڈیویجول آبسٹیکلز. انڈیویجول آبسٹیکلز میں 9 رکاوٹیں ہیں جن کو آپ نے 3 منٹ کے اندر مکمل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں آپ کے پاس ایک ڈچ کراسنگ ہے, منکی برج ہے, اس کے بعد جناب باکسنگ رنگ میں سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ایک رسے کے ساتھ ٹائر بندھا ہوتا ہے, اس کے اوپر سے آپ نے پلانگنا ہوتا ہے, پلانک کے اوپر سے جانا ہوتا ہے, آپ نے زگ زیگ کراس کرنے ہوتے ہیں, منکی برج پہ بھی آپ نے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے, بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کا اسٹیمنا آپ ڈیلی رننگ کریں. کم از کم آپ کو 3 سے 4 کلومیٹر رننگ کرنی چاہیے. صبح نہار منہ چلے جائیں اس وقت رننگ کریں, یا عصر کے ٹائم آپ رننگ کریں اور آپ اپنے چن اپ کریں, پش اپ کریں, سٹ اپ کریں تاکہ آپ کا اسٹیمنا بنے. وہاں پہ رننگ میں آپ کو چیزیں کرنی ہوں گی, اور کچھ لوگ ہے پیزل کرتے ہیں اور ان کے کسی کا ٹانگ بازو بھی ٹوٹ سکتا ہے, جو ٹھیک طریقے سے موو نہیں کرے گا اس کا کوئی نہ کوئی فریکچر بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا بہت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور وہاں پہ سانس زیادہ پھول جاتا ہے ان لوگوں کا جو کہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, فزیکل فٹنس بہت زیادہ ضروری ہے. آپ آج سے رننگ اپنی سٹارٹ شروع کریں, فزیکل ایکسرسائز شروع کریں. آپ انشاءاللہ ان جو آبسٹیکلز ہیں وہ بڑی سمپل سی ہوتی ہیں, بڑی سمپل سی ہیں, آپ ان کو ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم آپ کر لیں. آپ ینگ ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, مجھے بھی وہ آبسٹیکل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں, میں بھی ود ان 3 منٹس کر لوں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ فٹنس اپنی ہونی چاہیے. اگر میری فٹنس ہے تو میں کر لوں گا, اور الحمدللہ میری فٹنس ہے, میں کر لیتا ہوں. لہٰذا آپ بھی اپنی فٹنس کو برقرار رکھیں. ٹھیک ہے, اپنی پراپر ڈائٹ لیں, ٹائم پہ سوئیں, ٹائم پہ جاگیں, اور ایکسرسائز بہت زیادہ کریں. جتنی زیادہ ایکسرسائز کریں گے, رننگ کریں گے, آپ کا اسٹیمنا اتنا ہی بنے گا. نیکسٹ ہوں گی جی آپ کے 3 قسم کے ٹاسک ہوں گے. ایک ہوگا آپ کا پروگریسو گروپ ٹاسک ہوگا. ٹھیک ہے, جس میں پورے گروپ کی صورت میں آپ کو لگایا جائے گا, ایک ٹاسک دیا جائے گا, جی ٹی او صاحب وہ آپ سے کروائیں گے. پھر ہاف گروپ ٹاسک ہوگا. ہاف گروپ ٹاسک میں آپ کا جو پورا پروگریسو کا گروپ تھا اس کو توڑ کے آدھا کر دیا جائے گا, پھر ان سے ٹاسک کروایا جائے گا. تیسرے نمبر پہ ہے جی آپ کا کمانڈ ٹاسک. کمانڈ ٹاسک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایئر فورس میں, آرمی یا نیوی میں کمانڈر بننے والے ہیں. آپ کو 8 9 10 12 14 15 بندے دے دیے جاتے ہیں. آپ ان کے اوپر اور آپ کو ایک ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے یہ کام لینا ہے. تو وہاں پہ آپ کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں ان کو جانچا جاتا ہے کہ آپ کیسے کمانڈر ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیسا سچویشن کے اندر, رف اور ٹف سچویشن کے اندر, ایمرجنسی کے حالات میں آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے وہاں پہ کیسے لوگوں کو کمانڈ کرنا ہے, اور آپ کے پاس مین, مٹیریل, ریسورسز اور ٹائم, یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. آپ نے منیمم 0 لاس کے ساتھ میکسیمم اپنے پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے اور ود سکسیس کرنا ہے. ان باؤنڈ ایریاز ہوتے ہیں, آؤٹ آف باؤنڈ ایریاز ہوتے ہیں, وہ آپ کو بتایا جاتا ہے. ان باؤنڈ یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں, آؤٹ آف باؤنڈ ایریاز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے, آپ کو منع کیا جاتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے, اور تمام جو وہاں پہ ریزرویشنز ہیں, وہاں پہ جو رکاوٹیں ہیں, ان کو آپ نے عبور کرنا ہوتا ہے, اور عبور کرنے کے بعد آپ نے اپنے ٹاسک کو سکسیزفلی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آپ کو ایک دائرے میں بٹھا دیا جاتا ہے, چلیں یار آپ 3 دن آپس میں آپ اکٹھے سارے لوگ رہیں, بتائیے آپ کی میوچل اسسمنٹ, آپ نے ایک دوسرے کے بارے میں, مطلب میں ہوں, علی ہے, ناصر ہے, احمد ہے, وقار ہے, ٹھیک ہے, XYZ جو بھی ہے, ہم لکھتے ہیں اچھا بھائی یہ میرے ساتھ 3 دن رہا ہے تو اس نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے, اس کو 1 نمبر ملنا چاہیے, اس کو 2 نمبر, اس کو 3 نمبر, اس کا 4تھا نمبر, اس کا 5واں نمبر, اس کا 6واں 7واں اور 8واں. یہ آپ کی جو پاور آف ججمنٹ ہے, پاور آف آبزرویشن ہے, یہ اس کو شو کرتا ہے کہ آپ کیسے جج ہیں, کیسے آپ کمانڈر ہیں, کیسے آپ لیڈر ہیں, آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں آپ کو اچھے برے کی تمیز ہے بھی یا نہیں, آپ کسی کو ریوارڈ کر سکتے ہیں, کسی کو پنش کر سکتے ہیں یا نہیں.
कम से कम ये सेंस भी आपके अंदर होनी चाहिए कि देखें आपके अंडर कमांड लोग हैं, इनमें सबसे अच्छा काम कौन करता है, बुद्धू कौन है, जो लेजी मैन है वो कौन है, और काम चोर कौन है, और बिल्कुल इनिशिएटिव लेकर काम करने वाला कौन है। ये चीज़ें भी आपने उसमें आपने प्रूव करनी होती है, और जीटीओ साहब आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जीटीओ साहब एक हल्का सा इंटरव्यू भी लेते हैं, टास्क शुरू होने से पहले आपको पकड़ के कोने में ले जाएंगे साइड पे, जनाब आपसे 5, 6, 7, 8, 10 सवालात करेंगे, आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली बड़े तरीके से चलना है। और एक बात ये बताऊं, जब आपको जीटीओ साहब बुलाएं तो आपने उनके राइट पे नहीं चलना। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का ये असूल है कि सीनियर इज़ ऑलवेज ऑन द राइट एंड वन स्टेप अहेड, और आप अपने जीटीओ साहब की लेफ्ट साइड पे रहेंगे और वन स्टेप बैक रहेंगे, उनसे आगे भी नहीं चलेंगे, आप साथ भी नहीं चलना, वन स्टेप तकरीबन एक स्टेप आपने बैक रहना है और लेफ्ट साइड पे रहना है आपने। ये आपके अच्छे मैनर्स को और अच्छे एटिकेट्स को शो करेगा। अगर आप दाएं तरफ उनके चले गए और जल्दी जल्दी जंप लगा, जीटीओ साहब पीछे खड़े और आप आगे पहुंच लिए, इट विल लुक वेरी ऑकवर्ड एंड इट विल बी नेगेटिव फॉर यू। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव टोल्ड यू। तो ये थे आपके जीटीओ टास्क जो कि ख़त्म हो जाएंगे, उस दिन एंड हो जाएंगे। फिर जनाब नेक्स्ट डे या शाम को आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे आपके डिप्टी प्रेसिडेंट साहब, वो आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के ऑफिसर्स होते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं, मे बी इन द यूनिफॉर्म, मे नॉट बी इन द यूनिफॉर्म, ठीक है। वहाँ पे तो मैक्सिमम तो यही होता है कि यूनिफॉर्म में नहीं होते, सिविल ड्रेस में होते हैं, पेंट कोट टाई लगी होती है, और वो सामने अपने रूम में बैठे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो डिप्टी प्रेसिडेंट साहब हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के, विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं जो कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। आपने वहाँ पे अपना जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, जो फोर्स के लिए जो आपका नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, या पर्सनैलिटी के हवाले से कुछ सवाल भी आपसे किए जाएंगे, तो आपने बड़ा ही कॉन्फिडेंटली और बड़ा ही एतमाद के साथ चीज़ों को आपने वहाँ पे मैनेज करना है। और आपने झूठ नहीं बोलना, आपने द्रोहगोई से काम नहीं लेना, कोई डबल स्टेटमेंट पास नहीं करनी, और अपनी वॉइस को इतना ऊंचा भी नहीं रखना है कि उनको बुरी लगे, और इतनी स्लो भी नहीं रखनी है, लो भी नहीं रखनी है कि आपको वो अच्छी तरीके से न सुन सकें। तो ये बैठने के अंदाज, परमिशन लेना, अंदर परमिशन जब आप लेके जाते हैं तो उसका भी एक अच्छा इंप्रेशन है। कुर्सी पे डायरेक्ट जाके धड़ल्ले से बैठ नहीं जाते, परमिशन, मे आई सिट सर, मे आई हैव द सीट सर, आप उसे परमिशन लें और सर आपको परमिट करेंगे तो आप बैठ जाएं। उसके बाद वो आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। इंटरव्यू वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। पहले से क्वेश्चन प्लान होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको थ्रो भी किए जाते हैं, क्योंकि डिप्टी प्रेसिडेंट साहब चूँकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं, उनका मोर देन 20-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। दे हैव वेरी डीप नॉलेज अबाउट देयर फोर्स एंड ऑल आर्म फोर्सेज, और ये जो इंटरव्यू होते हैं सिलेक्शन की, वो सारी चीज़ें देखते हैं। जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है जनाब, तो फिर लास्ट डे होता है आपका कॉन्फ्रेंस डे। उस दिन आपके CF का टाइम होता है, ठीक है। और कुछ लोगों के री इंटरव्यूज़ भी होते हैं। अब री इंटरव्यू क्यों लिए जाता है, ठीक है, इसके पीछे भी रीजंस हैं। री इंटरव्यू इसलिए लिए जाता है कि आया इस बंदे को रिकमेंड किया जाए या नॉट रिकमेंड किया जाए। कुछ उसकी पर्सनैलिटी की शेड्स वहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं होते हैं, या कुछ उनको डाउट्स होते हैं, तो वो मज़ीद चीज़ें बुला के प्रेसिडेंट साहब इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, आपका डिप्टी प्रेसिडेंट भी, उसमें आपके तीनों बोर्ड के मेंबर, चारों मेंबर बैठ सकते हैं और आपको प्रॉपरली वो इंटरव्यू करेंगे। देखें, इतनी ही माइन्यूटली चीज़ों को देखा जाता है कि किसी के साथ कोई साथी हो। और मैं ये समझता हूँ दैट आई हैव रिमेन्ड पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है। कभी भी आपके साथ ये ज्यादती नहीं की जाएगी सिलेक्शन के मरले में, लेकिन आपको एल होना ज़रूरी है। ये आपका एल होना ज़रूरी है। जब आप एल होंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो आपको वहाँ से CF कर दिया जाता है। कुछ लोगों को ना हल्की सी इंडिकेशन इंटरव्यू में भी दे दी जाती है, अच्छा कि आप एयरफोर्स में JD पायलट बन रहे हैं तो जनाब आपको जहाज़ आप इस मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, और आपकी फलां जगह के साथ नहीं बनती है तो क्या आप उनके ऊपर भी फायरिंग कर देंगे। तो इस तरह मतलब ये है कि आपसे कुछ ऐसे ना एब्रप्ट क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आपने ख्याल रखना है कि मैन मटेरियल इक्विपमेंट दैट इज़ फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड द डिफेंस ऑफ योर मदरलैंड, वो आपकी ज़ाती इख्तलाफात के लिए, ज़ाती दुश्मनियों के लिए नहीं है कि आप अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके किसी के खिलाफ करेंगे। तो कानून बहुत सख्त है, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवल ऑर्डिनेंस फिर ऑपरेट हो जाएगा आपके खिलाफ, ठीक है। तो ऐसा कोई कर नहीं सकता। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल किए जाते हैं कि आया ये बंदा कितना पक्का है अपने मुसम्मम इरादे में, अपनी शख्सियत में और अपने किरदार में, ये कितना गाजी है किरदार का, ठीक है। तो लिहाजा ये देखी जाती हैं सारी चीज़ें ISB के अंदर। आपको चौथे दिन वहाँ से फारिग करके घर भेज दिया जाता है, CF कर दिया जाता है, आप अपने बैग्स और सामान लेके वहाँ से अल्लाह हाफिज़ हो जाते हैं। और आजकल तो वेबसाइट के ऊपर भी रिजल्ट दे दिया जाता है, लेटर्स भी प्रॉपरली आपके घरों में विद इन 1 वीक 4 डेज़ आपको मिल जाते हैं। जो लोग रिकमेंड होते हैं उनको फर्दर जो है उनका प्रोसेस है मेडिकल का, कंसर्न CMH से उनका मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद जनाब उनकी फाइनल जो CMB है
وہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو ٹریننگ کے لیے بلا لیا جاتا ہے کہ آپ اپنی آرمی، ایئر فورس، نیوی، جس کے لیے بھی آپ نے کمیشن اپلائی کیا ہوتا ہے، اسرار خان اکیڈمی ایئر فورس والوں کے لیے، کمیشن آفسرس کے لیے، اور ڈاک یارڈ نیول اکیڈمی ہے منوڑا میں، وہاں پہ کراچی میں آپ کی جو ٹریننگ ہوگی نیوی والوں کو ہوگی، اور پاکستان آرمی والے ایبٹ آباد کے اندر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاپول ہے وہاں پہ آپ کے سارے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بتا دی، آئی ایس بی کا سارا پروسیس بتا دی ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ٹیسٹوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے ٹیسٹ کیسے پرفارم کرنے ہیں، آپ نے ٹیسٹ کو کیسے سالو کرنے ہیں، تاکہ آپ ایک سکسیزفل کینڈیڈیٹ بنے اور آپ فیوچر کے ایک کمانڈر بنے اور فیوچر کے ایک اچھے آپ افسر بنے، اور اس سے الٹیمیٹلی آپ کی ملک و قوم کو فائدہ ہوگا. آپ اپنے ملک و قوم کے دفاع میں آپ اپنا رول پلے کریں گے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی دے. اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے چینل یوٹیوب پہ جو شاہین لیڈرز اکیڈمی کے چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور تازہ ترین انفارمیشن آپ کو ضرور ملتی رہے گی. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان آرم فورسز زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.